अली भाई अगला सवाल है, पिछले वीक सोशल मीडिया की बरकत से मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अफसोसनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जी जी जिसमें एक नौजवान बेटा अपनी माँ को न सिर्फ मारपीट कर रहा है बल्कि अस्तगफिरुल्लाह। गालियाँ भी दे रहा था। प्लीज़ इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को गाइड फरमाइएगा ताकि वो इस कबीह हरकत से बाज रहें। देखिए जी, नौजवान नस्ल को हम तो गाइड करेंगे, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है ना कि इनको दीनी तालीम दें बचपन से। माँ बाप की कदर आपको कुरान और सुन्नत नहीं सिखानी है ना। कुरान हकीम में कम अज़ कम 5 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने अक़ीदा तौहीद के बाद फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक का जिक्र किया है। और इसका एपेक्स वो सूरह बनी इसराइल है जिसमें 10 कमांडमेंट्स आई हैं। वहाँ पे भी आप देखें कि स्टार्ट तो हुआ है अक़ीदे तौहीद से, और फिर फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया है माँ बाप के साथ उसने सलूक। और वहाँ पे तो बहुत सख्त अल्फाज हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर है ये 23। और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान की रविश इख्तियार करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर वो पहुंच जाएं तुम्हारे पास इस हाल में कि वो बूढ़े हो चुके हैं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से एक या दोनों, यानी सिर्फ माँ पहुंची या बाप पहुंची या दोनों पहुंचे, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो उनको उफ भी मत कहना और मत झिड़कना उनको। उफ नहीं कह सकते तो बाकी तो कुछ नहीं आप कर सकते ना। सबसे हल्का जुमला ये था, इसकी ट्रांसलेशन पंजाबी में होती है हाँ। गुस्से से ये भी इज़हार नहीं करना, ना उन्हें झिड़कना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे बात नरमी से करना। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने कंधे आजिज़ी के साथ उनके सामने रहमत के साथ झुका कर रखना। यानी माँ बाप के सामने अकड़ना भी नहीं, यूं, लेकिन वो इतना भी ना झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंचे, वो हद्दे रुकू है, हद्दे रुकू से कम। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करना कि अल्लाह इन दोनों पर इसी तरीके से रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने रहम करके मुझे पाला था। आमीन। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम वाकई नेकोकार हुए ना, फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। यानी अगर तुम्हारी नीयत नहीं थी ना गुस्ताखी करने की, बाज़ुकात कभी ज़ुबान से कलमा निकल गया तो फिर तो उस पर दरगुजर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम आदतन गुस्ताख हो तो फिर माफ़ी वाला मामला नहीं है जब तक अपनी इस्लाह नहीं कोई कर लेता। तो ये इस बात का सबूत है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली मत दे। तो साहबा ने कहा कौन अपने माँ बाप को गाली देगा? तो आप फरमाया जो किसी के माँ बाप को गाली देता है और उसके जवाब में वो उसके माँ बाप को गाली देता है, गोया हो कि वो अपने माँ बाप को खुद गाली दे रहा है। इस्लाम तक सूरह लुकमान के अंदर जहाँ पे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहतें आई हैं, उनमें से एक नसीहत जो है वो अल्लाह ने उसमें ऐड की है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बारे में, और वो भी डिसाइसिव आयात हैं कुरान हकीम में। हज़रत लुकमान की वसीयतों के ऊपर मेरा ऑलरेडी भी एक क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। 10 वसीयतें उन्होंने की थी, 9 उसमें से उनकी हैं, और ये अल्लाह ताला ने बीच में एक ऐड की जो शायद उन्होंने आजिज़ी की वजह से छोड़ दी थी अपने, चूँकि वो उनके अपने बारे में थी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये माँ बाप के बारे में जो वसीयत है वो अल्लाह ताला ने की है। और यहाँ पे वो अकीदा भी क्लियर हो जाएगा आपको कि वो जो कहते हैं ना जी, वो जी अगर माँ बाप मना कर दे दाढ़ी रखने से तो कुरान में तो हुक्म है माँ बाप की पैरवी करनी है। एड्डे जनाब सादे बड़े होते थे। यही माँ बाप जब आपको लव मैरिज करने से रोक रहे होते हैं उस वक्त तो आप कहते हैं नहीं जी वो मेरी मर्जी। दाढ़ी के बारे में आके आपको फौरन ख्याल आ जाता है कि माँ बाप के ताबे फरमान। ठीक है, साढ़े को तो फिर फकियां जना जी। ये सूरह लुकमान आयत नंबर है 14। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और नसीहत की गई, वसीयत की गई है इंसान को अपने माँ बाप के साथ, यानी हुस्न सलूक की। हमलत उम्मुहु वहनन अला वहन, उसकी माँ ने उसे उठाए रखा प्रेगनेंसी के दौरान, तकलीफ़ पर तकलीफ़ झेलते हुए।
وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال میں ہے، اور یہ کہ تم اس کا شکر کرو، میرا شکر کرو اور ان کا ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ الی المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جبکہ تیرے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کا اب کیا انجام تمہارے ساتھ ہو جانا ہے اس معاملے میں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرک ہیں، شرک کی طرف، سب سے بڑا گناہ یہی کوئی ماں باپ کروا سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں شرک کرو، تو اللہ ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، شرک کا بھی کہنا، ان کے ساتھ بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی، سب سے بڑا گناہ یہی نا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ سورہ مریم میں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اگر آسمان کے احساسات ہوں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اگر ان کے احساسات ہوں، تو ان کے ساتھ تم نے معروف طریقے میں پیش آنا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، ان کی ماں کافرہ تھی پہلے، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ وہ میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ فرمایا ہاں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں، حالانکہ وہ مشرکہ تھی۔ تو حسن سلوک آپ نے کرنا ہے، چاہے کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، دوسرے کسی فرقے کا ہے، کافر ہے، مشرک ہے ماں باپ، تب بھی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں جو یہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملا۔ یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اولاد اس لیول پہ کیوں پہنچتی ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بچے اس طرح نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں، ایون دیندار نہ بھی ہوں تب بھی یہاں پہ ہمارے کلچر میں وہ رسپیکٹ ہے، ایون رسپیکٹ نہیں، ڈر بھی ہے اپنے ماں باپ کا، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ماں باپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کا سوچ نہیں سکتا۔ اس کا آپ دوسرا رخ دیکھیں گے نا، جو خبریں آئی ہیں ان کی والدہ کی طرف سے کہ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے اپنے اس بیٹے اور بہو کے ساتھ، وہ بھی انتہائی شرمناک ایٹیچیوڈ ہے۔ تو یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ اگر کسی مسجد میں یعنی گالیوں کی آواز سنیں، اور جب تک آپ گالیوں کی آواز سنیں گے آپ تو یہ کہیں گے کوئی بہت بدبخت ہے جو گالیاں نکال رہا ہے، لیکن آپ مسجد میں جب جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کوئی مسجد میں اسی نمازی بچے کے ساتھ کوئی حضرت صاحب منہ کالا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ چیخ کے گالیاں نکال رہا ہے، تو آپ کو اس کی گالیاں بھول جائیں گی مسجد میں نکالی ہوئی، کیونکہ آپ کو اس سے بڑا جرم نظر آ جائے گا، یار وہ صحیح تو چیخ رہا ہے، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ ماں باپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی کریں تب بھی آپ کو یہ حق نہیں کہ ماں باپ کو ماریں یا گالی گلوچ کریں، لیکن روٹ کاز انالیسس ہونا چاہیے کہ یہاں تک بات پہنچتی کیوں ہے۔ تو وہ اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں تو وہ پوری کی پوری اس کی رپورٹ آئی ہے کہ اس نے مطلب کیا سلوک کیا ہے اس کی وائف کے ساتھ، اور پھر کئی ایک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس میں بڑی ایک حیا سوز قسم کی باتیں ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، تو اس کا منطقی انجام اسی قسم کا ہونا تھا۔ تو ماں باپ بھی اپنی حرکتوں کے اوپر ذرا غور کیا کریں کہ کسی کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ وہ پھر ساری قدر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں۔ اور باقی سوشل میڈیا کی برکت ہے جی، واقعی قانون ہمارا حرکت میں نہیں آتا۔ پہلے کبھی کسی شہر کی خبر اخبار میں لگ جاتی تھی تو ڈی سی کو یہ ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے، حالانکہ اخبار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس زمانے میں بہت ہوتی تھی، اور اس دور کے صحافی بھی صحیح صحافی ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو مطلب اکثر بکے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اب سوشل میڈیا پہ خبر چل جائے تو ان کے ہاتھ منہ پھول جاتے ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی عوام کے ساتھ ہمدردی ہے تو یہ مطلب ان کے اوپر کیس بناتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے نہ پوچھنے کہ یار یہ تو ٹی وی میں اتنی دیر سے خبر چل رہی ہے، تو کیا کیتا ہے؟ پھر وہ ڈی پی او صاحب بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ایس ایچ او صاحب کی بھی مسلمانی جاگ جاتی ہے، ان کو بھی اپنے وہ قومی مفاد میں جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نہیں کوئی کر رہا ہوتا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا۔
بہرحال اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے گھروں کے واقعات گھر سے باہر نکلیں. ظاہر ہے کہ اب یہ تو بہت چھوٹا واقعہ ہے، اس سے بڑے بڑے واقعات، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. جائیداد ہتھیانے کے لیے لوگ اس طرح کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مقتول کا وارث قاتل نہیں ہو سکتا. یہ پیٹ رول ہے. اگر کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا نا تو ہے تو اس کا بیٹا، لیکن اس کا وارث نہیں بن سکتا. باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، اس کو فارغ کر دیا، تب بھی باپ کے مرنے کے بعد جائیداد اس کو ملے گی، کیونکہ مال میں اللہ نے حق رکھا ہے اولاد کا. لیکن جب اللہ ہی اپنا حق اٹھا لے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قاتل جو ہے نا وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا. یہ جنرل ہے، یعنی بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. باپ بیٹے کو مارتا ہے یا بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. تو اس کیس میں ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں جی، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے، یہ نہ ہو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے. یہ مکافات عمل تو دنیا میں نے دیکھا ہے سر. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو ہر جگہ اپلائی ہے. ماں باپ کے کیس میں تو ضرور اپلائی ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان نکل آئی ہے اور وہ خود اپنے ماں باپ کا بہت تابع فرمان تھا تو وہ کہے کہ جی مجھے کو سزا ملی ہے، اس کے لیے وہ آزمائش ہو گئی ہے. یا جس کی بھی اولاد نافرمان ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کچھ کیا ہوگا. وہ آزمائش تو ہو سکتی ہے نا. لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کرتے ہیں نا ان کو دنیا میں ان چیزوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ان کو تو چھوڑ دیں، آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں، جس نے جو گالیاں دوسرے کے لیے استعمال کی ہوتی ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں وہ گالیاں خود بھی کھا لیتا ہے. مکافات عمل جاری ہے، جس میں آپ نے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے ملکوں میں، ہمارے ملک کے اندر جو ایک دھرنا سیاست کا سلسلہ شروع ہوا، جو پچھلے دھرنوں میں باتیں ہوتی تھیں نا وہی مخالفین نے اپنے دھرنوں میں ان لوگوں کے اوپر کی، اور وہی مخالفین جو ان دھرنوں میں ان دھرنا دینے والوں کو باتیں کہتے تھے نا کہ یار یہ کیا ملک کا بیڑا گرک کرنے لگے ہو، آج وہی باتیں آج کل کے دھرنا دینے والوں کو اس وقت کے دھرنا دینے والے، چونکہ اب وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھولے نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے جو کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جب اپنے اوپر بات آتی ہے نا پھر ان کے اندر کی وہ انسانیت یا پاکستانیت یا مسلمانیت جاگتی ہے. وہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہمارے اندر کا مسلمان اس وقت جاگتا ہے جب ہم کسی دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپنی غلطی پہ مسلمان نہیں جاگتا. اس کی نمائندہ مثال ڈرائیور ہے. کسی ڈرائیور کو کوئی غلط کٹنگ کر کے آگے چلا جائے نا، ایسی سی گندی گالیاں نکالتے ہیں نا، اور وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کبھی بھی ٹریفک سگنل نہیں توڑا ہوگا. وہ اس طرح گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے لائسنس دیتا ہے، ایک ہی طرح ڈرائیور بن گیا. حالانکہ وہ خود کئی دفعہ ایسے کرتا ہے، لیکن وہ اس کی جو ہے نا انسانیت اور وہ ٹریفک سگنل کی پاسداری اس وقت جاگتی ہے جب دوسرے کو دیکھتا ہے. اپنے پہ آتا ہے تو بات ختم. ٹھیک ہوگا جی.